अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली और आज हम मौजूद हैं गंधारा सिविलाइजेशन के दिल समझे जाने वाली जगह यानी कि तख्त भाई के खंडरात पर, जो कि बहुत अहम समझा जाता है बुद्ध मत के मज़हब के हवाले से। मेरे पस मंज़र में आपको ये जो मेन जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर बताया जाता है कि बुद्धा का रेलिक मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो मेन जगह है, मेन स्टूपा है कि जहाँ पर के इबादत की जाती थी। और यहाँ पर ये अगर आपको ये जो मुख्तलिफ़ जगह कैमरे में नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर उनके स्कल्पचर जो है वो पड़े होते थे और यहाँ पे इबादत का वो सारा इंतज़ाम था, या आप यूँ कहें कि मेन इबादतगाह जो है वो यहाँ की समझी जाती है। अच्छा, हम आपको क्यों आज तख्त भाई के इन खंडरात में या इस अहम मकाम पर या गंधारा सिविलाइजेशन के जो दिल समझी जाने वाली जगह पर क्यों लेके आए हैं, उसकी मेन वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाह रही है कि रिलीजियस टूरिज़म को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये हमारा जो इलाका है, हमारा जो खित्ता है खैबर पख्तूनख्वा का, ये ओवरऑल एक गढ़ समझा जाता है मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से। और ख़ास कर अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, इसके साथ साथ कई और मज़ाहिब के जो निशानात हैं या मकामात हैं अहम अहम, वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यही वो वजह है कि कहा जा रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज़म को बढ़ावा दें ताकि दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अपने मज़हबी मकामात पर आएँ और यूँ पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है, पाकिस्तान की जो तारीख़ है, और वो जो मैं कह रही हूँ कि गंधारा सिविलाइजेशन की अपनी एक अहमियत है पूरी दुनिया में, उसको उजागर किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम न सिर्फ आपको ये बताएंगे कि हमारे पास कितनी ऐसी साइट्स हैं, क्या हमारे पास पोटेंशल है अगर हम रिलीजियस टूरिज़म को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, यहाँ पर रिलीजियस टूरिस्ट को लेके आते हैं, तो कितना पोटेंशल है हमारी इस मट्टी में, हमारे इस खित्ते में, और फिर सबसे बढ़कर जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कुछ कर रही है इसके लिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे वज़ीर सियाहत आतिफ खान साहब से, जो कि हमें बताएंगे और उनसे हम उनके सामने मुख्तलिफ़ सवालात रखेंगे इसी हवाले से कि किस तरह उनकी हुकूमत और ख़ुद वो रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करने में क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं और मुस्तक़बिल में उनके क्या प्लान्स हैं। हमारे साथ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताया कि हम इस वक्त मौजूद हैं तख्त भाई के उन खंडरात पर जो कि पूरी दुनिया में बेहद शोहरत के हामिल हैं। और अगर हम बुद्धा की साइट के हवाले से देखें तो पाकिस्तान को ये एक आप कहें कि क्रेडिट हासिल है कि उसके पास गंधारा की जो सिविलाइजेशन है उसमें ये एक बहुत अहम हैसियत का मालिक है। हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के शुरू में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, चाहे उसके पख्तूनख्वा में पिछली हुकूमत को देखें या फिर मरकज़ या फिर पख्तूनख्वा में हुकूमत को देखें, तो उनका टोटल फोकस रहा है कि ये जो रिलीजियस साइट हैं या फिर हम आम टूरिज़म की बात करते हैं या फिर रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं, तो उसके बढ़ावे के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएं। उसमें से कई चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आपके सामने भी आती रहती हैं। ख़ुद खान साहब इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक पाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कोई और भी है जो इस चीज़ को लेके चल रहा है, और वो हैं सूबाई वज़ीर आतिफ खान। ये न सिर्फ अगर हम देखें कि यूथ अफेयर के वज़ीर हैं बल्कि टूरिज़म के भी हैं और खेलों के भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हम यहाँ जो बैठे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में भी करवा दिया, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इस तख्त भाई के खंडरात के हवाले से अब तक हुकूमत क्या इक़दाम कर चुकी है? क्योंकि टूरिस्ट मैंने देखा कि वो आ रहे हैं, लेकिन ये जो हम फोकस कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज़म पर, तो इस मकाम के हवाले से अब तक हुकूमत ने क्या क्या कुछ किया है, इसी सवाल से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका।
میرے خیال میں تو پہلے جو آپ نے پرائم منسٹر کا یا جنرل ٹورزم کا ذکر کیا، اس میں ضروری بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک ریئلائزیشن ہو، آپ ایک چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ امپورٹنس اس کی کیا ہے۔ ٹورزم آج کل دنیا میں مختلف ممالک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں، اور ایسے ممالک ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے آرٹیفیشلی ایک چیز کریٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر سے لوگ وہ بلواتے ہیں۔ کیونکہ ٹورزم کا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ کوئی سیریس چیز نہ لگے، لیکن اس کی صرف دو چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، ایک پہلا کہ ٹورسٹ جتنا بھی آتے ہیں وہ کم از کم باہر سے جو آتے ہیں $1000-2000 وہ ہفتے کے اندر خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، جو بھی ملک انٹرنیشنلی آتے ہیں تو کافی اماؤنٹ ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ لاکھ ٹورسٹ بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ اربوں میں یہ ہمارے ملک میں یہ پیسے آ سکتے ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ چیز یہ ہے کہ جہاں پہ ٹورسٹ بڑھتی ہے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، نوکریاں ملتی ہیں، اور اس کے ذریعے حکومت کو ٹیکس ملتا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں ٹورزم سے، کہ آپ کو فارن ایکسچینج باہر سے آتا ہے، نوکریاں ملتی ہیں، حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز کہ آپ کے ملک کا ایک اچھا امیج باہر جاتا ہے، کیونکہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے جو کہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے لاسٹ 2 ڈیکیڈز ہم نے بہت سہا ہے، ہمارے لیے تو اس وقت یہ بہت زیادہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ پچھلے 20 سال میں جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں تو پاکستان کے بارے میں کبھی کبھار کوئی اچھی خبر آ جاتی تھی، یہ کہ جی فنڈامنٹلزم ہے، دہشت گردی ہے، دھماکے ہیں، اغوا ہے، تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا ملک ہے۔ تو جب لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ پھر دیکھتے ہیں ہمارا امیج بھی باہر جاتا ہے اچھے لوگوں کا، امن پسند لوگوں کا، اسی حساب سے پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، لوگ کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں، تو بہت بڑا یہ ایک فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے۔ تو وہ ایک اوور آل ٹورزم کی۔ پھر ہمارے یہاں پہ اگر یہ ریلیجس ٹورزم کا آپ دیکھ لیں، یہ جس سائٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریباً 2000 سال پرانی ہے، اور اس کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی تھی اس وقت کی، مطلب یہ 2000 سال پرانی، اور یہ 800 سال تک یہ جگہ رہی ہے، یہ یہاں پہ عبادت ہوتی تھی، یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے مختلف جگہوں سے۔ یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ ہے۔ پاکستان میں صرف 6 سائٹس ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، اور اس کا مطلب مجھے بھی آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس سائٹس ہیں، اتنی زیادہ، مطلب ہمارے پاس ہمارے صوبے میں 6000 ریلیجس سائٹس ہیں ٹوٹل، اس میں سے 2000 بدھسٹ سے جو ریلیٹڈ ہیں اس کی ہیں، اور ان جگہوں کا آپ دیکھ لیں کہ امپورٹنس کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کوششیں کی، تو کوریا کے چیف منک یہاں پہ آئے، پورا ان کا جو سب سے بڑا ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ لے کے آئے، اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن ان کا اتنے امپورٹنٹ لوگوں کا لے کے آئے تاکہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ پھر ہمارا رابطہ ہوا تھائی لینڈ والوں سے، تھائی لینڈ کے ان کے جو چیف منک ہیں وہ آئے، وہ اپنے ساتھ پورا ڈیلیگیشن لے کے آئے۔ پھر ابھی چائنا سے ہماری بات چل رہی ہے، ہم نے 10 ملکوں کی میٹنگ کی، جو ہمارے فارن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اور میں نے، جو بدھسٹ کنٹریز ہیں جن کے سفیر پاکستان میں ہیں، ان سے ہم نے میٹنگ کی فارن آفس میں اسلام آباد میں، ان کو یہ سارا ہم نے بتایا کہ یہ دیکھیں حالات پہلے اور تھے ابھی اور ہیں، آپ کے ممالک میں بدھسٹ ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم جو انہیں فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جب یہ ہماری حکومت بنی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویزا کا بہت بڑا ایشو ہوتا تھا۔ یہ میں آ رہی ہوں اس کی طرف، لیکن ویزے کی بات ہم کریں گے، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ جو 6000 کی آپ نے بات کی، یہ صرف پختونخوا میں ہے یا پھر جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں اس کا بھی یہ ملا کے ساتھ ہے، یا اس کا کوئی ڈیفرنٹ؟ یہ ٹوٹل ہمارے صوبے میں ہے، کیونکہ جو فاٹا کا ایریا تھا یا نیولی مرڈ ڈسٹرکٹ ہیں ابھی صوبے کا حصہ ہے، اس میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کا خیبر کا تھوڑا بہت سروے ہوا تھا، تو کیونکہ پچھلے عرصے سے تو وہاں پہ ملیٹنسی تھی، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو ایک ڈسٹرکٹ کا جو سروے ہوا ہے 120 وہاں پہ سائٹس ہیں، ریلیجس سائٹس ہیں صرف خیبر میں، صرف خیبر میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں اور اس میں سے ایک ڈسٹرکٹ میں 120 سائٹس ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ باقی علاقے میں کتنے وہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ میں بھی میرا خیال میں ہے، وہاں پہ ساری جگہوں پہ ہے، نارتھ اور ساؤتھ میں جو مغل رول ہے اس کے ہیں،
اچھا. اور باقی جگہوں میں بدھسٹ بھی ہیں. اس میں ہماری یہ برٹش رول کی بہت زیادہ جگہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے اس دفعہ اپروول دی ہے کہ پورا جتنا بھی یہ فاٹا ہے, پرانا فاٹا ہے, اس کی پراپر سائنٹیفک میپنگ کی جائے کہ وہاں پہ ہم پراپر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کی ایکسکیویشن کریں, پھر اس کی پریزرویشن کریں کہ وہاں پہ جو ہے, کیونکہ انشاءاللہ اللہ کرے جو آنے والے حالات ہیں تو اگر جس طرح امن ہے اور حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال بعد وہاں پہ بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ جا سکے. تو اس وجہ سے ہم اس پہ ابھی سے کام شروع کرتے ہیں. تو کتنا کوئی آپ نے فنڈ اس کے لیے مختص کیا ہے اب تک؟ اس کا تو میرے خیال میں کوئی شاید کوئی صرف سروے جو ہے میرے خیال میں کوئی 5 کروڑ روپے تو صرف اس کی سروے کے لیے ہے, کیونکہ بہت سائنٹیفک کام ہے. اس کے بہت اپنے مخصوص لوگ ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. عام آدمی تو کر بھی نہیں سکتا. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ جتنی جگہ ہیں فاٹا میں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے نیکسٹ سٹیج میں ٹورسٹ جب آتے ہیں تو وہاں پہ بھی جانا شروع ہو جائے. تو اس میں آپ کیا صرف اپنے ہی لوکل لوگوں کی مدد لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے بھی نتائج ہوں, تو باہر سے بھی آپ نے کوئی مدد لی ہے؟ باہر سے اس طرح ہے کہ پچھلے دنوں میری جو اٹالین ایمبیسڈر ہیں, اٹالین ایمبیسی نے یہ ہمارے صوبے میں جتنے بھی ہیں ایکسکیویشن میں انہوں نے کافی کام کیا ہے پہلے سے. تو ہم نے مزید ان کے ساتھ انشاءاللہ انہوں نے جو کمٹ کیا ہے 1 ارب 20 کروڑ روپے انہوں نے مزید کمٹ کیے ہیں انہی آرکیولوجیکل سائٹس کی ایکسکیویشن کے لیے اور پریزرویشن کے لیے. مزید جو ابھی مطلب جس میں انہوں نے کام نہیں کیا 1 ارب 20 کروڑ روپے اٹالین گورنمنٹ اور اٹالین ایجنسی ہمیں دیں گی. فنڈ دیں گے ایز اے ڈونر؟ جی جی, یہ فنڈ بھی دیں گے اور یہ ایکسپرٹیز بھی دیں گے. ایکسپرٹیز بھی دیں گے, فنڈز بھی دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کورین ایمبیسڈر سے میں ملا, انہوں نے گندارا کا ایک ریسرچ سنٹر کا انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک گندارا کا ریسرچ سنٹر بنائیں گے. جہاں ہم بیٹھے ہیں جگہ بھی فائنل نہیں ہوئی, چاہے ہو سکتا ہے یہاں پہ بن جائے, پشاور میں بن جائے, سوات میں بن جائے, لیکن انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ایک ریسرچ سنٹر بنائیں گے جس سے اوبیسلی ہمیں اور زیادہ تقویت ملے گی ہماری یہاں پہ جو ایکسپرٹیز ہے. اور چائنا میں جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں, فیمیل جو ہیں ہماری ایمبیسڈر, ان سے میں نے رابطہ کیا ہے. چائنا میں انشاءاللہ چائنا سے ہم ان کے جو مین ٹور آپریٹرز ہیں ان کو یہاں پہ لا رہے ہیں, کیونکہ چائنا, جاپان, کوریا, تھائی لینڈ, یہ سارے ایسے ملک ہیں, بہت زیادہ آبادی ہے دنیا میں بدھسٹ کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں. پہلے سٹیج میں تو ہم نے یہ کیا کہ ہم انٹرنیشنل جو ولاگرز ہیں ان کو لے کے آئے, کیونکہ وہ بہت اچھا ایک امیج گیا ہے. وہ ایک آسان کام بھی ہے, سستا بھی ہے اور بہت جلدی سے بھی ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو ہم لے کے آئے اور ان لوگوں کو ہم نے, کیونکہ وہ اپنی زبان میں یا اپنی ان کی بہت فالوئنگ ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو پتہ چل سکے اس کا پاکستان کیا اس وقت ہم نے اویئرنیس بھی دینی ہے لوگوں کو کہ یہ چیزیں یہاں پہ ہیں اور ایک پازیٹیو امیج بھی دینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے پتہ کیا کہ کیا سارا یہاں پہ کام ہو چکا ہے یا ابھی بھی کچھ سائٹ ایسی ہیں کہ جسے ابھی کھوجنا, میں اپنی زبان میں بات کروں, آپ ضرور اسے ٹیکنیکلی بتا دیجیے گا, ابھی کھوجنا باقی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ 70% جو ہے تقریباً کام ہو چکا ہے, لیکن 30% ابھی بھی کام باقی ہے. تو یہ کیا ہارڈلز ہیں؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پچھلی جو آپ کی حکومتی, اب تو ماشاءاللہ 7 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں, تو کیا ہے ایسے ہرڈلز ہیں کہ وہ کام مکمل نہیں ہو پا رہا؟ کیا بجٹ کا مسئلہ ہے؟ اس میں ہرڈلز کا جہاں تک بات کی آپ نے, یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے. اتنی پرانی جگہ ہوتی ہیں تو اس کو بڑے احتیاط سے, اس کے اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور پھر اوبیسلی اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو ایک تو وہ پروسیس ہے. دوسری کہ اگر آپ اس کی ایکسکیویشن کر لیں تو پھر اس کو اس حساب سے جب ایک دفعہ وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں پھر ان کو اس حساب سے پریزرو بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ سارا پروسیس ہے. تو وہ ہم نے اگین ایک یہاں کے لیے ایک نیکسٹ فیز کی اپروول دے دی ہے جس پہ انشاءاللہ تعالی کام جلدی شروع ہو جائے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ جگہیں ہیں ان کو بھی پراپرلی پریزرو کیا جائے تاکہ جو جگہیں آلریڈی کھل چکی ہیں
ان کو ٹھیک طریقے سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر ہم جگہیں یہ ساری کھول لیں اور پھر اس حساب سے ان کی مینٹیننس نہ ہو، ان کی ایک پروٹیکشن جو ان کو چاہیے ہوتی ہے ٹیکنیکلی وہ نہ ہو، تو وہ اور مزید خراب ہو جائیں گے. تو ایک سلو پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. بالکل. اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں جو ہم نے کی ہے، لیکن جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں تک جانا ایک بہت پاکستان میں اسپیشلی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری آپ نے جو بات کی کہ بدھا پر یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں، اس عقیدے کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. میں خود بھوٹان میں کچھ سال پہلے گئی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہمارے بہت ساری چیزیں وہاں پہ مجھے فٹ پرنٹس ملے پشاور کے بھی اور اس گندھارا سیولائزیشن کے. تو یقیناً یہ آپ کا ایک اچھا قدم ہے، لیکن اس سے جڑے بہت سارے پرابلمز ہیں جن پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہے ریلیجس ٹورزم. پاکستان کو ہمیشہ ٹیررزم کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، لیکن وہ خبر غلط تھی. صحیح خبر یہ ہے کہ ہم ایسی کئی جگہ رکھتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے مقدس مقامات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں اور وہ پہچانیں پاکستان کا وہ امیج جو کہ اصل میں پاکستان کی پہچان ہے، وہ تہذیب. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم گیٹ وے ہیں ٹورڈ سینٹرل ایشیا، بٹ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم گیٹ وے ہیں ٹورڈ سویلائزیشن آف دا ورلڈ. یقیناً عاطف صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ٹورسٹ کو کہیں گے کہ وہ یہاں آئیں، ظاہر ہے ان کے لیے ان کے مقدس مقامات بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کا رجحان ہو رہا ہے اور پاکستان کا ایک جو پازیٹیو امیج ہے اس کی وجہ سے بلڈ بھی ہو رہا ہے. لیکن ان جگہوں تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. روڈز نہیں ہیں، وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ، ایون کہ ہمارے ہاں تو راستے میں واش رومز بھی نہیں ہوتے. تو جن جگہوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ اگر ہم دیکھیں پشاور، مردان، ملاکنڈ، خانپور، ایبٹ آباد، اور اب آپ نے بات کی ٹرائبل ریجن کی جو کہ اب ٹرائبل اضلاع بڑھ چکے ہیں، تو یہ فیسیلٹیز کیسے دیں گے ان کو؟ کوئی بجٹ کچھ پلاننگ؟ دیکھیں، دو الگ الگ فیسلٹیز کی بات ہے. ایک تو ریلیجس جو سائٹس ہیں اس میں ہم نے اس وقت جو سائٹس چوز کی ہیں وہ تقریباً 20 سائٹس ہیں، جس پہ ہم نے بجٹ اپروو کر لیا ہے. اس کے ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں، کام شروع ہو رہا ہے 1 ارب 7 کروڑ روپے کی مدد سے. اور اس میں اس سائٹ پہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ سائٹ ہے، اس پہ تقریباً 22 کروڑ روپے لگ رہا ہے، باقی کہیں پہ 2 کروڑ، کہیں پہ 5 کروڑ. اور اس کو ہم چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول کی یا اگر اس امپورٹنس کی یہ سائٹس ہیں تو ہمیں پھر اس حساب سے یہاں پہ فیسلٹیز بھی دینی پڑیں گی، اور اس حساب سے یہاں پہ اس جگہ کو اپ گریڈ بھی کرنا پڑے گا. ابھی فار ایگزامپل اس جگہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ ایک میوزیم بنا رہے ہیں اسی چیز سے ریلیٹڈ، اس ایرا کی جو چیزیں ہیں. پھر یہاں پہ ہم ایک تھیٹر بنا رہے ہیں جس میں اسی سے ریلیٹڈ موویز یا انفارمیشن یا ڈاکومنٹریز ساری ہوں گی. یہاں پہ ہم لوگ کیفیٹیریا بنا رہے ہیں، یہاں پہ واش روم جس طرح آپ نے کہا، مطلب جو بھی فیسلٹیز ایک انٹرنیشنل آرکیولوجیکل سائٹ میں ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہم بنائیں گے. کیونکہ اگر انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو اس حساب سے پھر فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے نا. تو وہ صرف یہاں پہ نہیں، جو باقی ٹوٹل 20 سائٹس ہیں 1 ارب 7 کروڑ روپے ہیں جو اس جگہ پہ لگے گا، ان جیسی جگہوں پہ لگے گا. یہ تو یہاں کی انٹرنل جو سائٹس ہیں اس کی بات ہو گئی. پھر جو آپ نے اپروچ روڈز کی بات کی، اپروچ روڈز کیونکہ میں ابھی جب یہاں آ رہی تھی، آپ بھی آئے ہیں یقیناً، ہم جب یہ تختائی کی پل سے اتر کے پھر یہاں سے نیچے سے آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے گا تو چلو ہمارا تو اپنا ملک ہے، ہمیں تو اس کے دھول سے بھی پیار ہے، لیکن وہ جگہ کچھ اچھی نہیں ہے. اتنا عرصہ ہو گیا ہم یہ باتیں سن رہے ہیں اور اس سائٹ پر انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی خاص ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. دیکھیں، یہاں پہ تو کچھ کام ہوا ہے، لیکن جو اپروچ روڈ ہے وہ تو گاؤں کے تھرو ہے. تو یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایک ڈائریکٹ مین روڈ کو یہاں سے ایک ڈائریکٹ روڈ دے دیں جو کہ گاؤں کے تھرو سے نہ گزرے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ راستے میں پھر زمین ایکوائر کرنا، اس
میں پرابلم لیگل آ جاتی ہیں. تو فی الحال تو اسی کو یوز کر رہے ہیں, وہ جب تک نہیں ہوتی. ایسے کب تک لگتا ہے کہ ہو جائے گا؟ یہ تو لیگلی میپنگ ہو گئی ہے؟ جی اس کی میپنگ بھی ہو گئی ہے, اس کے بجٹ کا بھی ہو گیا ہے, لیکن صرف لیگلی کیونکہ زمین ایکوائر کرنے میں بعض اوقات تو کیسز آ جاتے ہیں, عدالتی کیسز آ جاتے ہیں, جس سے آبویسلی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال جو اپروچ روڈز ہیں باقی نارمل ٹورزم کی جگہوں کی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے فرسٹ چیز جو گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ایکسیس ہے کہ بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے. ہم نے پچھلے دنوں اپروو کر لیے ہیں, جس کا انشاءاللہ اسی مہینے کام شروع ہو جائے گا, 14 نئی ڈیسٹینیشنز کا. اچھا 14 نئی ڈیسٹینیشنز جن میں سوات میں ہے, ملکنڈ میں, سارا اور ہزارہ ڈویژن میں ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنرل ٹورزم کی بات کریں, ہمارے پاس 3-4 سائٹس ہیں ساری, یہی مری, نتھیا گلی, کالام, کاغان, ناران. تو وہاں پہ ایک دم سے 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں چھٹیوں میں. ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, صفائی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, سیکیورٹی کے پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سائٹس بڑھانی ہے, تو 14 ہم نے نئی سائٹس کے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی روڈز کی اپروول بھی دے دی ہے, اور اسی مہینے اس پہ روڈ بھی بننا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح یہ 5 ارب روپے کی روڈز ہیں. ورلڈ بینک سے ہم نے آلریڈی کوئی $100 ملین کا تقریباً 15 ارب روپے ہیں جو فنڈنگ ہم نے ان سے لے لی ہے. اس میں کچھ یہ ہماری پروونشل اے ڈی پی سے 5 ارب روپے کی یہ 14 جو سائٹس ہیں, تقریباً یہ جو $100 ملین ہیں, اس سے ہم باقی روڈز ہیں جو کہ ہمارا یہ دیر, پھر اوپر کمراٹ, پھر اوپر سوات, یہ سارا ایریا اور مختلف جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, نئی ڈیسٹینیشنز کے لیے ہم اس پہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 ارب روپے یہ صوبائی حکومت کے, اور تقریباً یہ 15 ارب روپے جو ہم ورلڈ بینک سے لیے ہیں, یہ 20 ارب روپے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان جگہوں پہ جو بیسک انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہی ہیں اس پہ لگنا شروع ہو جائے گا. سرکاری کاموں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپروولز میں, بجٹ میں, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن خان صاحب جب کسی چیز میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ شو کر دے تو پھر دیر کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اور نہ کی گنجائش ہوتی ہے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے 3 صرف ٹورزم پہ میٹنگ کی ہے, اور اس میں میں بشمول چیف منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر اور ان کے ٹورزم منسٹر, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹورزم, اور انہیں وہ پہاڑ اور وہ سینریز اور وہ اٹریکٹ بھی بہت کرتے ہیں نا. اکثر آپ دیکھیں کہ وہ پہنچے ہوتے ہیں جگہوں پر, اٹریکٹ بھی بہت کرتی ہے. دیکھیے وہ ایک پسند بھی ان کی ہے, ظاہری بات ہے, لیکن جو اس کے ایفیکٹس ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں کو, یہ اتنے نوجوان ہیں, ان کو جابس چاہیے. سب سے زیادہ جلدی اگر آپ نے 2-3 سال میں یہ جگہ بنا کے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو جائیں, یہاں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, فارن کرنسی آنی شروع ہو جائے گی, فارن ایکسچینج آنا شروع ہو جائے گا, حکومت کو ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کا پوٹینشل ہے. صرف یہ ریلیجس ٹورزم کا نہیں, ہمارے ہاں اسکی ریزورٹس کا پوٹینشل ہے. ہم نے آلریڈی فلوٹ کر دیا ہے جگہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. 5 ہم نے اسکی ریزورٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کر رہے ہیں جو ہمیں 5 جگہ بتا دیں جہاں پہ اسکی ریزورٹ فیزیبل ہو سکتا ہے. 2 میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کرم ایجنسی میں پچھلے سال میں گئی, کرم ایجنسی میں, بلکہ پچھلے سال نہیں, اسی سال کے فیبرری مارچ میں شاید تھا, اور وہاں پر میں نے, اگر باغ لیلا کی طرف آپ جائیں, زبردست قسم کا آپ کو ٹورسٹ پلیس. اچھا پھر آپ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا, قدرت نے خود بخود ایک بنائی ہوئی ہے اس کے لیے. تو یہ ہم نے 5 جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, لیکن اس میں 2 ہو گئی نا سر. جی, اس میں اس طرح ہے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا, میں نے کہا, لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. ظاہری بات ہے کہ اس پہ برف کتنے عرصہ پڑی رہتی ہے, اس کا فیسنگ نارتھ ہے یا ساؤتھ ہے, کیونکہ اگر اس پہ دھوپ مسلسل پڑتی رہتی ہے تو وہ برف جلدی میلٹ ہو جاتی ہے. تو اسکی ریزورٹ کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم برف پڑی رہے تاکہ اس پہ اسکیئنگ ہو سکے. تو مطلب ٹیکنیکل چیز ہے. اسی طرح پھر ہم نے 5 ویسے یہ جو میں علاقے بتا رہی ہوں, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اپریل مئی تک برف پڑی رہتی ہے بہت ساری جگہوں پر. تو ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو جب ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بہتر. تو کرم آپ کے اس میں شامل ہے پروگرام, ہمارے لیے اسکی ریزورٹ کی اس میں ایک یہ بھی آپشن شامل ہے. اور 5 ہم نے مزید اور ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے چیئر لفٹس کے لیے. اسی طرح وائٹ واٹر رافٹنگ کے لیے, اور بنجی جمپنگ, گلاس بریجز,
اور یہ پیراگلائڈنگ جو ہوتی ہے، مطلب مختلف چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے تو اس نے صرف خوبصورت جگہیں نہیں دیکھنی ہوتی، اس کو کوئی ایکٹیویٹی بھی چاہیے. کوئی سال میں 1 ہفتے کے لیے، سال میں 2 دفعہ کوئی چھٹیوں کے لیے آتا ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ دن رہ سکے، مطلب 5 دن، ہفتہ، وہ ایک جگہ پہ رہ کے بور نہ ہو، انجوائے کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا پلان کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم رہیں اور ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. جس طرح بھی ہم نے 4 جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں ٹورزم زونز کے لیے. ایک نیا کانسیپٹ ہے ٹوٹلی بالکل پاکستان میں انڈسٹریل زون ہوتا ہے، پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی ہے، اکنامک زون بھی ہے. یہ ہے ایک چترال میں مدگلش، ایک ہے سوات میں، ایک ہے ایبٹ آباد کی قریب، اور ایک ہے مانسیرا میں. یہ 4 جگہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. مزید بھی 2-3 انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ مزید بھی. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک جگہ لیں گے ہم، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ اس کے لیے پروسیس میں ہے، ہائر ہو رہے ہیں، وہ ہمیں اس کا ماسٹر پلان بنا کے دیں گے کہ اس جگہ پہ ہوٹل ہونا چاہیے، اس جگہ پہ ریسٹورنٹ ہونا چاہیے، یہ کمرشل ایریا ہوگا، یہ گرین ایریا ہوگا، یہ ریزیڈینشل ایریا ہوگا. اس کے بغیر اس پہ سے کوئی چیز نہیں بنے گی. اچھا، تو وہ ایسی ساری ایک ہی زمین آپ جیسے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہوتی ہے ایکوائر کریں گے. ہاں، ہم ایک جگہ لے کے اس کا ماسٹر پلان بنا کے اس میں صرف ٹورزم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے تو سامنے کسی نے کوئی مستری خانہ بنا دیا، یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ ہے تو اس کے ساتھ کسی نے پولٹری فارم بنا دیا. اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ سارا پلاٹنگ اس کی، وہ سارا ماسٹر پلان، وہ صرف اور صرف ٹورزم کے لیے ہوگا. اس میں لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے، باہر کے لوگوں کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. اچھا، ایک جو ایشو تھا شروع میں آپ نے کہا NOC کا ایشو ہو گیا یا ویزے کا ایشو ہو گیا. اسپیشلی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ NOC کے مسئلے کو آپ نے کس حد تک حل کیا ہے، اور جو ٹورسٹ ویزا ہے یا اس میں کیا آسانیاں آپ لائے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس ٹورزم ہو یا اوورال ٹورزم ہو، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو یہاں آنے کے لیے اوبلائج کرتے ہو یا انہیں بتاتے ہو کہ کیسے انہوں نے آنا ہے، تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو obviously ویزا بہت ضروری ہے، ٹرائبل اضلاع ہیں، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. منسٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کیسے کریں گے سر ان ساری چیزوں کو بہتر. اور جو ویزا کے آپ کہہ رہے تھے، اب تک کتنا کام ہوا ہے؟ پہلے ویزا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس دفعہ آئی تو پرائم منسٹر کا اوبیسلی جس طرح ان کا ایک ویژن تھا پہلے سے، یا سوچ تھی یا خواہش تھی، تو ہمارے پاکستان کا ویزا ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے، لیکن یہ باہر ملکوں کو بہت ویزا لیتے ہوئے ان کو بہت مشکلات ہوتی تھی. تو اگر کوئی آتا بھی تھا تو بہت مشکل سے ان کو ویزا ملتا تھا. اور جب ہماری حکومت آئی، اس وقت جو پالیسی ہے ویزا کی، 50 ممالک کا ویزا آن ارائیول ہے. 50 ممالک کے لیے کوئی بھی آ کے ایئرپورٹ پہ یہاں پہ اس کو ویزا مل جائے. دوسرا 175 ملکوں کا ای ویزا ہو گیا ہے، مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں پہ ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو قطاروں میں لگنے کی یا کسی کی منت کرنے کی. گھر سے بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پہ اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے. میرے خیال میں شاید 3 دن کے اندر پروسیس ہو جاتا ہے. تو ویزا آن ارائیول 50 ملکوں کے لیے، اور 175 ملکوں کے لیے ہے ای ویزا، جو کہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، اور بلکہ بہت زیادہ چینج ہے جو پرانی طریقہ کار تھا اس سے بھی جو چینج ہوا ہے. تو بہت زیادہ لوگوں کو، جتنے فارنرز ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے فیسلٹیشن ملی ہے. NOC کا جو ہے، NOC کا اس طرح تھا کہ ہمارے پورے صوبے میں بہت ساری ایسی جگہ تھی کہ وہاں پہ فارنر جتنے تھے ان کو جانے کے لیے NOC کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، اسپیشلی پاٹا اور فاٹا. تو وہ اب کہاں پھرتے رہے فارنر، اگر کوئی آتا ہے تو کس کے پیچھے جائے، جان نہیں، پہچان نہیں، کسی سے کچھ نہیں. تو اس وقت جو پالیسی ہے، صرف بارڈرنگ ایریا، جو بارڈر پہ 5 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے ٹورسٹ، اور کوئی اور سینسیٹیو جگہ ہو تو وہاں نہیں جا سکتے. باقی پورے ملک میں کہیں پہ NOC کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹورسٹ کو. ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ہماری بہت سارے نوادرات جو کہ اصولاً ہماری ہیں
کیونکہ گندھارا سویلائزیشن ہماری ہے، یہیں سے وہ نکلے ہیں، اسی کھدائی سے، اسی زمین سے وہ نکلے ہیں، لیکن پڑے ہوئے کہیں اور ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، مختلف جگہوں پر. تو یہ اس کو کب واپس لائیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم 4-5 سال پہلے جب پوچھا کرتے تھے اپنے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، تو وہ چپکے سے یہ بتا دیتے جی وہ جو فیڈرل حکومت ہے نا اور پنجاب حکومت، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تو اب تو سب کچھ آپ کا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ بات ٹھیک ہے آپ کی. قانوناً یہ ہوتا ہے جی. کہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، ایکسکیویشن جہاں پہ ہوتی ہے، وہ اسی صوبے کا وہ پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن وہ پہلے تو یہ 18th امینڈمنٹ اور یہ اس وقت نہیں تھی، تو مختلف میوزیمز میں چیزیں چلی گئی تھیں. جو فاسٹنگ بدھا ہے جو کہ بہت زیادہ لاہور میں ہے، وہ بھی یہیں سے تخپئی سے وہ اس کی ایکسکیویشن ہوئی ہے. تو قانوناً جس جگہ سے جو چیز ملتی ہے وہ اسی صوبے کا رائٹ ہوتا ہے. ہمارے صوبے کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ چیزیں کراچی، لاہور میں یا مختلف میوزیمز میں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے دوبارہ سے کوشش کی ہے، میں نے خود جو منسٹر ہیں آئی پی سی کی، یہ آئی پی سی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے، یہ کمیٹی ان کی ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے سارے صوبوں کی. وہ یہ مسئلہ جو صوبوں کا آپس کا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے حل کرتے ہیں. ہم نے دوبارہ سے انہیں لیٹر لکھا ہے. ابھی نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو ضرور ریز کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اٹھایا ہے، مسئلہ اٹھائیں گے، خط لکھ دیا ہے، بات ہو رہی ہے، وہی ریڈ ٹیپس، وہی چیزیں. میں جو بہت زیادہ ایک کہیں کہ زیادہ پازیٹیو طریقے سے سوچتی ہوں آج کل، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مرکز میں بھی آپ ہیں، پنجاب میں بھی آپ ہیں، پختونخوا میں بھی آپ ہیں، آلموسٹ بلوچستان میں بھی آپ ہیں. تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ جب ہم بجلی کے خالص منافع کی بھی بات کرتے ہیں، پہلے یہی کہا جاتا رہا کہ جی وہ فیڈرل حکومت چونکہ مختلف ہوتی ہے تو ہمارے لیے مسئلے ہیں. اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ مجھے کہیں کہ بس اگلے 1 سال میں ہم کوشش کریں گے ان مسئلوں کو حل کرنے کی. کوشش تو اگلے 1 سال میں نہیں، کوشش تو ضرور ہوگی، ہوئی ہے. اور یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے ضرور کوشش زیادہ کریں گے. اب یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پرائی حکومت تھی تو ان سے زیادہ لڑ بھی سکتے تھے، تو ابھی اپنی حکومت ہے تو ان سے زیادہ لڑ بھی نہیں سکتے. یہ تو الٹی بات ہو گئی سر. لیکن چلے آپ مجبور ہو گئے؟ نہیں، مجبور نہیں ہوئے. میری خود فیڈرل منسٹر صاحبہ سے بات ہوئی ہے، میں دوبارہ بھی ان سے یہ ایشو ریز کرنا ہے اور کوشش اور تیز کریں گے کہ مل جائے. لیکن مطلب جہاں تک پاسبل ہو سکا انشاءاللہ تعالی. قانون اور آئین بھی کہتا ہے، بالکل کہتا ہے اور یہ حق ہے، ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. تو ویسے بھی کوشش کی ہے اور مزید اس کو کوشش کو تیز کریں گے. اچھا، جب ہم کھدائی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہمارے سامنے آئیں جو کہ اللیگل رہی ہیں. بہت ساری جگہوں پر اللیگل کھدائیاں بھی ہوئیں. ہمیں بتایا گیا سکے غائب ہو گئے، بڑے قیمتی چیزیں غائب ہو گئی، بڑے قیمتی نوادرات غائب ہو گئے. ابھی کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ وہ چیزیں آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ملے بھی یا نہیں. چیزیں کیونکہ میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے تک، شاید 5 سال، 10 سال، 20 سال پہلے تک یہ لوگوں کو اس کی امپورٹنس اتنی پتہ نہیں تھی یا اس کی ویلیو اتنی پتہ نہیں تھی. تو لوگ نکال کے چرا کے لے جاتے تھے اور باہر اس کو کروڑوں اربوں روپے میں اس کو سیل کرتے تھے. کچھ عرصے سے ہم نے کافی سختی بھی کر دی ہے اور اس بجٹ میں ہم نے اپروول دے دی ہے. اس کے لیے ہم الگ سے ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک الگ سے پولیس قائم کر رہے ہیں. جو میں نے آپ سے اس دن بات کی اٹالین ایمبیسڈر کی، جو اس دن آئے تھے، تو ان سے جو ہمارا ابھی یہ طے ہوا ہے، جو ہمیں وہ مدد دیں گے فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی، اس میں یہ آرکیالوجیکل پولیس بھی شامل ہے. کیونکہ اٹلی میں بھی بہت زیادہ مطلب بہت پرانی شہر ہے، پرانی تہذیب ہے ان کی. تو ان سے ہم ٹریننگ لیں گے اور ہمارے جو پولیس آفیسر ہوں گے ان کو ہم اسپیشلی اس مقصد کے لیے، تاکہ جگہ جگہ پہ اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو پراپرلی اس کو ہینڈل کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے، آخر میں ہم بس پروگرام کا چونکہ وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، آنے والے وقت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ دے سکتے ہیں ہمیں ایسا فگر کہ اگلے 1 سال میں کتنے ٹورسٹ جو ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی فوکس آن ریلیجس ٹورزم؟
वो तो फिगर तो कोई भी नहीं दे सकता, वो तो डिपेंड लेकिन करता आप है ऐसे माहौल बना रहे हैं कि आप माहौल हम इतने लोग आ बिल्कुल जाएं। उसमें एक जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमने प्रॉपर एक्सपर्ट्स हायर करके हमने प्रॉपर इसकी प्रोजेक्शन शुरू करनी है, और ये हमने रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से प्रोजेक्शन हमने उन ममालिक में करनी है। अब जाहिर बात है जहाँ पे बुद्धिस्ट हैं तो वो बुद्धिस्ट आएंगे ना, अब यहाँ पे तो कोई बुद्धिस्ट है नहीं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे क्या आएंगे, तो वो हमने उनके लिए प्लान किया है कि उन जगहों पे हम लोग पहले उसकी अवेयरनेस करें, वहाँ पे मार्केटिंग करें सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो वहाँ से जितनी हम अवेयरनेस ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम 1000 लोगों को बता पाते हैं तो हो सकता है उसमें 100 आएँ, अगर 1 लाख लोगों को हम बता पाते हैं तो उसमें से 1000 आ जाएंगे। तो वो अभी प्रोसेस अभी मेकिंग में है, मतलब वो हमने अभी इंटरनेशनली उसको शुरू नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह करीब, क्योंकि हमने जगह भी ठीक करनी है। अभी अगर जगह ऐसी पड़ी हों जिस पे मतलब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट आके उल्टा वो नाराज़ होके जाता है या वो डिसअपॉइंट होके जाता है, तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज उसकी मार्केटिंग नहीं शुरू की, क्योंकि हमने साथ साथ इन जगहों को भी ठीक करना है, फिर उसकी मार्केटिंग भी करनी है। ठीक है, लेकिन आप यही कह रहे हो कि हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हम सैल्यूटेशंस की बात कर रहे थे वो पहले हो, उसके बाद हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अहम बातें जो हैं वो आज हमने डिस्कस किया, और ख़ुसूसन जो आप समेत हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि हमारा जो एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया तक जाए, उसको आज के इस प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया तक पहुंचाने में आपकी मदद करें। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और आपके साथ साथ खान साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और हम भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।